बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद जहां मुज़ाकरात की बात हो रही है, वहीं सिंध ताश माहदा बहाल ना होने पर पाक भारत जंग की बात भी की जा रही है। इसके साथ एक तरफ बानी PTI की जमानतें मुस्तरद की जा रही हैं, तो दूसरी जानब सियासी तौर पर इन्हें माइनस भी करने की कोशिश की जा रही है। क्या बानी PTI रिहा नहीं हो पाएंगे और सियासत से माइनस वाकई हो जाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर कॉलम नवीस तजिया कार जनाब मजहर बल्ला साहब को मदऊ किया है, जो कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। जी मजहर बल्ला साहब, ईरान इसराइल जंग बंदी हो गई, मगर क्या ये बरकरार भी रह पाएगी? बहुत शुक्रिया। पहले तो आप का बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे लिए आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप क्योंकि इससे भी बढ़ के आपका इज्जत है, आपका वकार है, आपका एहतराम है जनाब। आप बहुत काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं, और ना सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त तज्जिया भी कर रहे हैं। आपकी नवाजिश है, आपकी मेहरबानी है। आप नस्तालीक आदमी है, रवायती आदमी है, और रवायती आदमी इसी तरह के इजहार करते हैं। अगरचे आजकल हमारे यहाँ मीडिया में भी, सियासत में भी, समाज में भी, अदालतों में भी इस तरह का चक्कर हो गया है शायद साहब के लोग किसी को इज्जत दे के, इज्जत एहतराम से बुला के वो समझते हैं कि पता नहीं हमारी तौहीन हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं। अब आप देखिए कि कभी हमारी सियासत में नवाबजादा रसूलुल्लाह जैसे लोग थे जो आजादानी की एक मिसाल थे, अलामत थे, और आज हमारे पास तलाल चौधरी है, तो हम क्या मिसालें दें। इसी तरह बाकी शोबों का। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया है ना कि मुस्तकिल जंग बंदी है या आरजी है, फिलहाल तो इसराइल इस पोजीशन में है कि वो मेरा ख्याल है अभी मूव नहीं करेगा। लेकिन ये जो दोनों अमेरिकी पहलवान हैं, यानी इंडिया और इसराइल, जिन्हें वो बरसा बरस से पालता रहा और बड़ी चूरियां खिलाई, तो इंडिया को भी ताकत के टीके भी लगाए, इसराइल को भी, इंडिया को भी। चलो, इसराइल की तो हम समझते हैं कि इकानमी बड़ी मजबूत थी, तो इंडिया की इकानमी मजबूत की गई, इंडिया की तरफ रुख मोड़े गए, बहुत कुछ किया। अब हुआ ये है कि अमरीकियों ने अपने दोनों पहलवानों को बनाया। पहले एक पहलवान से कहा कि आप चाइना के साथ जंग करें। अच्छा, वो इंडिया ने कहा जी वो कैसे? तो अमरीकियों का कहना था कि आपका चूंकि साउथ तिब्बत में चाइना से झगड़ा है, तो आप उस झगड़े की बुनियाद पर चाइना के साथ कोई जंग का आगाज करें। उसका इंडियन ने कहा कि हम चाइना से पहले, चाइना का साथी है हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान, उस पर अटैक करते हैं। क्योंकि चाइना जो है, चाइना का बॉर्डर जो है वो 13 मुल्कों से मिलता है, और 13 में से 12 मुल्कों के साथ उनका कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई रफड़, कोई ना कोई फसाद रहा है। एक पाकिस्तान है जिसके साथ उनका कोई रफड़, कोई फसाद, कोई तनाजा नहीं रहा। तो खैर, इंडिया ने पाकिस्तान पर एक हमला का जवाब बनाने के लिए पहलगाम किया, फिर धमकियां देना शुरू कर दी, फिर हमलावर हुआ। वो आप और नाज़रीन के इल्म में है कि फिर उस हमले का जवाब किस तरह दिया गया, और इंडिया फिर शिकस्त खा गया। इंडिया का जो डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो सारा जवाब दे गया। इंडिया के जो एयर बेसिस थे वो भी जवाब दे गए। इंडिया का बिजली का निजाम भी हैक कर लिया गया।
یہ سب کچھ ہوا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک امریکن پالیسی یہ رہی کہ جب تک انڈیا حاوی تھا تو امریکن یہ کہتے رہے کہ وہ جی آپس کی آپ کی جنگ ہے، آپ جانیں، آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپس میں مشورہ کریں، آپس میں طے کریں. لیکن جو ہی ان کا پہلوان نیچے آیا، انڈیا کی شکست ہوتی ہوئی نظر آئی، تو انڈین گورنمنٹ نے امریکنز کو انوالو کیا، ان سے درخواست کی کہ ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، تو جنگ بندی کرائی گئی. وہ جنگ بندی ہو گئی، لیکن اس جنگ بندی کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا تیاری کر رہا ہے. انڈیا نے جنگ بندی کے باوجود پانی نہیں کھولا، بلکہ انڈیا 6 نئی نہریں بنانے جا رہا ہے جو وہ دریائے سندھ کا پانی کاٹنے کی کوشش کرے گا. اس میں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے گلگت بلتستان، دریائے سندھ اس میں سے پھر کچھ انڈین علاقے میں بھی جاتا ہے. اور ویسے اگر ہم وہاں گلگت بلتستان میں 2 دریا جو سندھ دریا میں گرتے ہیں، ایک کالا دریا ہے، ایک چھوٹا دریا ہے، ان کا پانی اگر ہم روک لیں تو دریائے سندھ کا پانی انڈیا میں بہت کم جائے گا. لیکن چلیے یہ ایک اور بحث ہے. اب آ جائیے دوسرے پہلوان کی طرف. ساؤتھ ایشیا میں تو ان کے پہلوان کا علاج ہو گیا، لیکن وہ تیاری کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ستمبر اکتوبر نومبر میں پاکستان پہ پھر سے بات کرنے کی کوشش کرے گا. اب دوسرا پہلوان ان کا مشرق وسطیٰ میں جو گنڈا تھا، اور وہ ہر ایک کو جیسے کسی شہر میں کوئی گنڈا ہوتا ہے، وہ اس چوک میں گیا 2-4 تھپڑ مارے، اس چوک میں گیا 2-4 تھپڑ مارے، کوئی اس کے سامنے بولتا نہیں. عرب ملک بیچارے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے، لیکن اس نے دھاک ایسی بٹھائی ہوئی تھی کہ عرب جو ہے وہ وہاں اپنے آپ کو سلامت رکھنے کے لیے امریکیوں کو بھتہ دیتے تھے. جن لوگوں کو بھتے کا اندازہ نہیں، وہ جو حالیہ ٹرمپ کا دورہ ہے وہ دیکھ لیں، جس میں عرب ملکوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اپنی روایات کو بھی پامال کیا اس کے استقبال کے لیے، اور پھر اس کو دولت میں توڑ کے روانہ کیا. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے گھوڑے کا ذرا مزید روک شوک پڑنا چاہیے. حالانکہ غزہ پر تو وہ 1-1.5 سال سے تو مسلسل جنگ اس نے مسلط کی ہوئی ہے. جی بالکل. لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایسے جوہری تنصیبات کا بہانہ بنا کے، حالانکہ وہ مذاکرات چل رہے، امریکی پشت پناہی سے اسرائیل حملہ کرتا ہے، اور وہ انٹیلیجنس بیس حملہ ہوتا ہے جس میں ان کے بہت سے سائنسدان شہید ہو جاتے ہیں، اعلیٰ فوجی قیادت شہید ہو جاتی ہے. اور اس میں انڈین انٹیلیجنس کا بھی بڑا کردار تھا. اب تو ایران میں خیر کوئی 1000 بندہ شاید سب پکڑا گیا ہے، جس میں اکثریت انڈینز کی ہے، جو را فیسیلیٹیٹ کرتی رہی موساد کو. اب جب بات تھوڑی ننگی ہوئی تو انڈیا نے یہ جو امریکن نے بمباری کی ہے ایران میں، یہاں بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اپنی ایئر اسپیس دے کر. اب انڈینز کا حال یہ ہے ایران میں کہ ان کا پرچم ان کی پارلیمنٹ میں جلایا گیا، اور پاکستان کے لیے ان کی پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے بلند ہوئے کہ پاکستان کا شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس جنگ میں بہت اس نے بری طرح مار کھائی ہے. مشرق وسطیٰ کی جنگ میں، یعنی ایران اور اسرائیل کی جنگ، ایک تو ایران کو اس نے اپنی دوستی بتائی ہوئی تھی، وہ ساری دوستی بے نقاب ہو گئی. ابھی 4-5 روز پہلے شاید صاحب کوئی 141 افراد پکڑے گئے ہیں چابہار کے قریب سے،
تو اس میں بھی 121 انڈین ہیں، 20 اسرائیلی ہیں، اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے حوالے سے کئی نقشے برآمد ہوئے. پھر خیر ہماری سیکورٹی ایجنسیوں نے وہاں چھاپے مارے ہیں اور پولیس ان سے بھی کئی نقشے برآمد ہوئے اور چیزیں، تو وہ ان کو گرفتار کر لیے گئے. اب انڈیا میں جو آن ارائیول ویزا تھا ایران نے شروع کیا ہوا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور انڈین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر بھی بڑی سختی کی جا رہی ہے. اچھا، اسرائیل کے اندر جو انڈین کے ساتھ ہوا وہ بنکرس میں جگہ نہیں دیتے تھے انڈینس کو. وہ کہتے تھے یہ یہودیوں کے لیے بنے ہوئے، آپ گو بیک انڈیا، وہ تو یہی کہتے تھے. تو یہ منافقت ان کی بے نقابی، پہلے ان کی طاقت بے نقاب کی انڈیا کی، پھر منافقت. اب جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو ان کا خیال تھا کہ ایران چپ رہے گا، مگر ایران نے پھر ظاہر ہے ان کا خدا پہ بہت یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ایران نے ایسے حملے کیے کہ اسرائیل کے مضبوط ترین دفاعی نظام تھا، جو امریکہ کا دفاعی نظام بھی تھا، برطانیہ کا بھی، فرانس کا بھی، اور پھر اسرائیل کے اندر اپنے 4 نظام تھے، ان سب کو تہس نہس کرتا ہوا، چیرتا پھاڑتا ہوا، جو برباد کرتے ہوئے، یعنی وہ دفاعی سسٹم کو ایرانی میزائل گرے. اب ایرانی میزائل اتنے گرے کہ اب تو اسرائیلی میڈیا بھی اپنی حکومت کے خلاف بول رہا ہے، چونکہ نقصان بہت ہوا ہے. حیفا میں بہت نقصان ہوا ہے، یروشلم میں بہت نقصان ہوا ہے، اور تل ابیب میں بہت نقصان ہوا ہے، بیت شیوا میں بڑا نقصان ہوا ہے. اسرائیلی نئی جنریشن نے پہلی جنگ دیکھی ہے اپنے خلاف. جی، اب وہ مظاہرے بھی کرتے رہے شاہد صاحب کہ ایران سے کہتے رہے کہ پلیز سٹاپ دا وار، پلیز سٹاپ. اچھا، پھر انہوں نے جب ان کے پاس اسلحہ کم ہو گیا اسرائیلیوں کے، تو 14 جہاز اسلحے سے بھرے ہوئے فرانسیسیوں نے اور امریکیوں نے بھیجے. مگر اس کے باوجود جب صورتحال قابو نہیں آ رہی تھی تو پھر نیتن یاہو کے کہنے پہ امریکہ کود پڑا اور امریکہ نے حملے کیے. ان حملوں میں انڈیا نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا اور کچھ عرب ملکوں نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا. مگر جب اس کا جواب ایران نے دیا، جب وہ جو قطر کا العدید ایئر بیس ہے جو دوحہ سے جنوب مغرب کی جانب ہے، کوئی اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا ایئر بیس ہے. یہ مغربی ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے. اس اڈے میں صرف امریکی جہاز نہیں ہے، برطانوی جہاز بھی کھڑے ہیں، قطر کے اپنے جہاز بھی کھڑے ہیں. یہ بہت بڑا ایئر بیس ہے اور ایران سے یہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر. اب جب اس اڈے کو نشانہ بنایا تو امریکیوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی کوئی نشانہ بنا لے. تو پھر ان کی چیخیں نکلی. پھر جناب ٹرمپ نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا. اس دوران دیکھیے امریکہ میں بھی ٹرمپ کے خلاف بڑے جلوس نکلے، نعرے بازی نکلی. بالکل ایسے. یہ میں ساتھ ساتھ کیونکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ناظرین کو سمجھ آ سکے کہ اصل صورت کیوں یہ جنگ بندی کیوں ہوئی ہے اور کیسے قائم رہے گی. پھر نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ترلے ملت کیے کہ جناب ہم مرے تو برائے مہربانی جنگ بندی کرائے. اب ٹرمپ جو ہے وہ ایران سے کس طرح رابطے کرتے ہیں. اب انہوں نے درخواست کی، جو قطر کے وزیر اعظم نے کہا، میڈیا بتا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں درخواست کی امریکی صدر نے کہ پلیز ایران سے بات کریں. تو قطر، حالانکہ اس پہ حملہ ہوا تھا ایران کی طرف سے، لیکن قطر نے پھر بات کی ایرانی قیادت سے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ بند کرنا چاہتے ہیں وہ بند کر دیں، ہم بھی کر دیں گے، اوکے. اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں اوکے. تو یہ ترلے منتوں کے بعد ایک جنگ بندی ہوئی. لیکن اس کا بڑا نقصان ہوا نیٹو فورسز کو، اس کا بڑا نقصان ہوا مغربی ملکوں کو، اس کا بڑا نقصان ہوا امریکہ کو، اس کا بڑا نقصان ہوا اسرائیل. اب یہ جنگ بندی، جب یہ مذاکرات
چل رہے تھے نا، جب نیتن یاہو ترلے بند کر رہے تھے، اسی دوران ایران کے جو قومی سلامتی کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے امریکیوں سے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونے لگے. اور جہاں تک آپ ایٹمی صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں تو ایران کو تو کوئی بھی ملک بنے بنایا کر دے گا. ٹھیک، اس سے ان کی جان نکل گئی. تو خیر یہ ایک جنگ بندی ہوگی، لیکن میں اس جنگ بندی کو مستقل اس لیے نہیں سمجھتا کہ میرا خیال ہے کہ ستمبر اکتوبر میں یا نومبر میں اسرائیل پھر کوشش کرے گا، چونکہ اسرائیل کی غنڈہ گردی ختم ہو گئی. اسی غنڈہ گردی کا نتیجہ ہے کہ حماس نے آج بھی ان کے کوئی 14-15 لوگ اسرائیل کے فوجی مار دیے، اور اب وہ جو مزاحمتی گروپ ہے وہ تگڑے ہو گئے. مجھے لگتا ہے شاید صاحب اب بہت سے عرب ملک جو ہے نا وہ اپنی سیکورٹی کے لیے ایران سے بھی رجوع کریں. ٹھیک، اور کچھ عرب ملک، مجھے زیادہ شک سعودی عرب پر ہے کہ وہ ایران کو بھی کوئی اڈا دے سکتا ہے. اگر ایران کو اسرائیل کے قریبی کسی بھی ملک میں اڈے مل گئے یا ایک اڈا بھی مل گیا تو ایران ان کا تہس نہس کر دے. اچھا، ایران کی قدرت کیسے مہربان، یہ جو پابندیاں لگی دنیا پہ 46 سالہ پابندیاں ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں یہ پابندیاں ان کے لیے نعمت ثابت ہو. نعمت اس لیے ثابت ہو کہ وہ ہر چیز خود تیار کرتے ہیں، وہ دنیا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. جس طرح آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ 50-60 سال تو دنیا کے لیے بند رہا. جی بالکل. اور انہیں 50-60 سالوں میں چائنا نے اتنی ترقی کر لی کہ دنیا پریشان ہو گئی. اب ایران نے جنگی ٹیکنالوجی میں بھی ایسی چیزیں حاصل کر لی کہ ایران جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا اور اس نے ایران کو رزلٹ دیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایران نے اپنی دھاک بٹھائی ہے. اب مشرق وسطیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ایران بڑی طاقت ہے، نہ صرف مشرق وسطیٰ میں بلکہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے. اب وہ کسی وقت اپنا ایٹمی دھماکہ بھی کر دیں گے، اناؤنس کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو ان کی تو ایٹمی صلاحیت کو نقصان نہیں پہنچا. ہاں، اور دوسرا حالانکہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے جوہری اس کی ساری توانائی جو ہے وہ ختم کر دی، لیکن وہ تو پہلے ہی یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیف کر لی تھی یورینیم پہلے سے ہی، اور وہاں جب انہوں نے حملے کیے ہیں تو وہاں کچھ بھی جو ہے کوئی تابکاری کے اثرات نہیں ہوئی، کوئی جوہری توانائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اچھا، لیکن میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ کی نہیں گفتگو کے دوران اسی سے خاص کرتے ہوئے کہ بظاہر ظاہری طور پہ امریکہ کے اور اسرائیل کے ہدف پورے ہو گئے. انہوں نے اسرائیل نے 17 سائنسدان اور 7 جرنیل مار کے قسم کی رجیم عادی بدل دی ہے. انہوں نے دوسرے لوگ آ گئے ہیں، گو چاہے وہ جو رجیم آئی ہے وہ اس سے بھی سخت ہو. ایک تو یہ دوسرا ہدف انہوں نے جو بظاہر پورا کیا، جی ہم نے ایٹمی توانائی جو ہے اس کی ختم کر دیا، اور ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب وہ جوہری توانائی حاصل نہیں کر پائے گا اور نہ ہی حاصل کرے گا. اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہدف پورے ہو گئے تو یہ جنگ بندی نہیں رہے گی اور اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ ایران سے پنگا لے گا اور ایران پھر اپنا وہ دعویٰ پورا کرے گا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا؟ دیکھیے شاہد صاحب، اس میں ٹھیک ہے وضاحت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہدف جو ہے وہ مکمل کر لی ہے. جی جی، نیتن یاہو بھی یہی کہہ رہا ہے. جی جی، اور ٹرمپ نے بھی یہ کہا. پھر اپنی باتوں سے ٹرمپ صاحب پیچھے بھی ہٹتے ہوئے نظر آئے. اور اب آپ دیکھیں جو لاسٹلی گفتگو ہوئی ہے ٹرمپ کی، اس میں وہ اسرائیل کے بڑا خلاف ہو گئے. اس نے کہا مجھے بڑا غصہ ہے ان پہ اور میں ان کو روکوں گا، انہوں نے کیوں خلاف ورزی کی. اب دیکھیے اہداف کیا تھے. پہلا ہدف تھا رجیم چینج کا. کیا رجیم چینج ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوئی. دوسرا ہدف تھا کہ وہ ایرانی قیادت کو مارنا چاہتے تھے. وہ تو 86 سالہ جو اپنے سید علی خامنائی ہیں وہ اسی طرح موجود ہے. اچھا، وہ حکومت بدلنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں تبدیل ہوئی.
ان کا خیال تھا کہ ایرانی عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور حکومت کے خلاف آئیں گے، وہ بھی نہیں آئے، بلکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو پہلے حکومت کی کوئی مخالف بھی تھی، وہ اس جنگی صورتحال میں حکومت کے ساتھ مل گئی۔ بے شک۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اختلاف کو ابھار سکتے، ایرانی قوم ایک ہو گئی۔ دوسرا ان کا ہدف تھا، دو اہداف تو میں نے بتا دی، تیسرا ان کا ہدف تھا کہ جی ہم اس کی ایٹمی صلاحیت تباہ کر دیں۔ وہ تباہ نہیں ہو سکے، وہ تو محفوظ ہے، بلکہ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ ہم تو مارچ میں ہی ہم نے کہیں اور منتقل کر لی تھی۔ ٹھیک۔ پھر یہ ایران کو ملیامیٹ کرنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ اس پہ دھاک بٹھانا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ سو کون سا ہدف حاصل کی ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں لگتا کہ کوئی انہوں نے ہدف حاصل کیا، بلکہ تضحیک ہوئی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل جو بڑا پچھلے 70 سالوں میں بنا پھرتا تھا کہ اس کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں، اور ان کو بڑا مان تھا، بڑا یقین تھا اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پر کہ یہاں تو چڑیا بھی اندر نہیں آ سکتی، تو وہ تو چڑیا کیا میزائل کے، اور میزائلوں نے تباہی مچائی، بلکہ امریکہ کو بھی رسوا کر دیا۔ امریکہ کو بھی رسوا کر دیا۔ جی۔ وہ ان دونوں جنگوں میں، پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں اور ایران اور اسرائیل کی جنگ میں، نہ صرف انڈیا اور اسرائیل کی رسوائی ہوئی ہے، بلکہ ان کے پس پردہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی بھی رسوائی ہوئی ہے۔ سو یہ رسوائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، اب وہ تیاری کریں گے، دونوں اطراف تینوں یہ تیاری کریں گے، اور اس تیاری میں آپ دیکھیے کہ ان کا ساتھ دیں گے مغربی ممالک، انڈیا پھر کرے گا، کوئی حماقت مودی کرے گا اور نیتن یاہو بھی کرے گا۔ اچھا، جہاں مظہر اللہ صاحب نیتن یاہو دوبارہ انتظار کر کے اس وقت میں جو ہے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہاں انڈیا بھی جو ہے اسی کوشش میں ہے کہ وہ اپنی جو جگ ہسائی ہوئی ہے، جو ساکھ برباد ہوئی ہے، جو ان کی چودراہٹ ختم ہوئی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے بحال کرنے کے لیے وہ بھی اپنی کوشش کرے گا۔ لیکن اس سے ہی پہلے آپ کے جناب ببل بھٹو زرداری صاحب نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سندھ طاس معاہدہ بحال نہیں کرتے تو پھر ہم جنگ کریں گے۔ کیا اس دفعہ انڈیا سے پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ پہل کر دے گا، اور کیا واقعی جنگ کا آغاز کر سکتا ہے پاکستان؟ پاکستان کا جو پہلے دن کا موقف تھا کہ اگر آپ سندھ طاس معاہدہ منسوخ کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو پھر تو ہماری طرف سے جنگ ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے سندھ طاس معاہدہ بحال تو نہیں کیا، اور پانی انہوں نے ہمارے دریاؤں کا روکا ہوا ہے، تو پاکستان کا تو وہ اصولی موقف جو ہے وہ برقرار ہے کہ جنگ ہے۔ اب پاکستان دیکھیے کب تک صبر کرتا ہے، کتنی دیر صبر کرتا ہے۔ نہیں، کیا انڈیا سے پہلے پاکستان جو ہے انڈیا پر حملہ کر سکتا ہے اس بار، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، پاکستان پہلے نہیں کرے، پہلے انڈیا ہی کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں مشرق وسطیٰ میں بھی پہلے اسرائیل نہیں کرے گا، ایران نہیں کرے گا۔ اور دوسری جو بات ہے شاہد صاحب، امریکیوں نے آج تک حکومت کی ہے سمندروں کے ذریعے، ٹھیک، میرینز کے ذریعے۔ اب جو ایران ہے وہ ان کی بحری طاقت جو ہے امریکیوں کی، اس کو ٹارگٹ کرے گا۔ ٹھیک۔ اور چین بھی کوئی بحری قوت میں بڑی انقلابی تبدیلیاں لا رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ اب سامراج مغربی طاقتوں سے پاور جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے ایشیا، صحیح، تو ایشیائی بلاک جو ہے وہ رول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
اچھا، جب یہ صورتحال ہے انٹرنیشنلی، تو ایسی صورتحال میں جب چاہے ایران ہو چاہے پاکستان ہو، اس کے اندر سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اور اس استحکام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے کہ ان بیرونی قوتوں کا مقابلہ کیا جائے ایک پیج پر ہو کے. لیکن پاکستان میں، ایران میں تو سارے ایک پیج پر ہو گئے، اپوزیشن بھی آ گئی، اور آج بھی وہ متحد نظر آتے ہیں ساری قوتوں کے ساتھ جو مخالف قوتیں ہیں. لیکن پاکستان میں کہا یہ ضرور جاتا ہے، اور ہے بھی ہے، جب جنگ کا وقت آتا ہے تو سارے ایک پیج پر آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بکھر جاتے ہیں. اب بھی صورتحال یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بانی پی جو سمجھا جا رہا تھا اور کہا بھی جا رہا تھا، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ نتیجہ خیز ہوں گے، لیکن وہ کسی بھی وجہ سے نتیجہ خیز نہیں ہوئے. اب جو ہے ان کی ضمانتیں جو ہیں ساری کی ساری مسترد کر دی گئیں، اور اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ان کو مائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. جبکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں بظاہر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنوں نے ہی ان کو مائنس کر دیا. کیا واقعی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا جو ہے یہ جو مائنس کرنا اور یہ عدم استحکام سیاسی رکھنا یہ ملکی اور قومی مفاد میں ہے؟ اب اس میں 2-3 سوال ہے شاہد صاحب آپ کے ایک سوال جی میں. پہلی بات تو بہت اچھی کہ ایران جو ہے وہاں تو سیاسی استحکام کا مسئلہ ہی نہیں، جی وہاں تو حکومت برقرار ہے ہوں، اور لوگ جڑے ہوئے ہیں، جی بالکل، ان کے عوام جاگے ہوئے ہیں جی اور انہوں نے غیرت ملی کا مظاہرہ کیا. جی پاکستانیوں نے بھی جنگ کی حالت میں غیرت ملی کا مظاہرہ کیا. ہوں، لیکن پاکستان پچھلے 3 سال سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. جی ایک جعلی قیادت پاکستان پر ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے مسلط کی گئی ہوں، اور ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہوں، میں اس لیے کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ امریکہ کے صدر نے پاکستان کی فیلڈ مارشل سے ملاقات کی، 2 گھنٹے ملاقات رہی، کھانا بھی کھایا، اور اس میں سول حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، بالکل، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی وزیر دفاع، نہ کوئی وزیر خارجہ، کوئی نمائندہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پاکستان ہی نہیں، باہر بھی موجودہ سویلین جو سیٹ اپ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ٹھیک، دنیا کو. ہوں، اب آ جائیے یہاں سیاسی عدم استحکام تو اس وقت تک رہے گا جب تک آپ عوام کے اصل نمائندے جو ہیں ان کو ایوانوں تک نہیں پہنچنے دیتے، ٹھیک، ان کا راستہ روکتے ہیں، تو سیاسی عدم استحکام رہے گا. ہوں، سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے معاشی استحکام. جی جی تو معاشی عدم استحکام نہیں رہے گا، سماجی سطح پر بھی عدم استحکام رہے گا. ہوں، مائنس جو عمران خان کرنا، دیکھیے آپ لاکھ کوشش کریں، جس طرح ایران میں پوری قوم جو ہے وہ سید علی خامنائی جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں ان کے ساتھ کھڑی رہی. پاکستان کے عوام بھی 90% سے زیادہ عوام، کوئی 95% کہتا ہے، کوئی 96، چلے جو بھی ہے، پاکستان کے عوام ہی عمران خان کو مائنس کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو عوام تو اس کے ساتھ ہے. ہوں، یہ جو پارٹیوں کے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، دیکھیے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو ان کی پارٹی کے سی کے ممبر 40 تھے، ٹھیک، 40 میں سے 38 ممبر چھوڑ گئے، ہوں، 2 رہ گئے، ہوں، اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جی یعنی مائنس کر دیا گیا. جی جب بھٹو کو مائنس کیا گیا تو آج تک جس لمحہ وجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تک بھٹو سے جان نہیں چھوٹ سکی. نہیں جی، وہ ایسا پلس ہوا ہے کہ جناب آج تک پیپل پارٹی اس پلس کے سر پہ ہی چل رہی ہے اور اقتدار میں آ رہی ہے. اس کی بھٹو کے بعد اس کی بیٹی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہی، پھر ان کے یوسف رضا پرائم منسٹر رہے، راجہ پرویز اشرف رہے، آصف علی زرداری 2 بار صدر بن گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں پنجاب کا گورنر ان کا ہے، خیبر پختونخوا کا گورنر ان کا ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت ہے،
صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے، سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے، اور حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ سفارتی جو ہے وہ گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب، وہ سربراہ ہیں ان کے. ہاں وہ سربراہ ہے. تو ایک طرح سے پیپلز پارٹی میں سے بھٹو کو مائنس کر دیا گیا تھا تو آج تک وہ مائنس نہیں ہو سکتا. بے شک. اور بھٹو عمران خان کے مقابلے میں کم مقبول تھا. ٹھیک. عمران خان تو بہت مقبول ہے، بہت پاپولر ہے. جی. اب جو لوگ کہیں گے کہ میں نے ایسی بات کر دی ہے، بھائی ایسے نہیں. جن الیکشن کے باعث بھٹو اقتدار میں آیا تھا 70 کے الیکشن میں، پورے بلوچستان سے بھٹو کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی. پورے خیبر پختونخوا سے صرف ایک سیٹ ملی تھی، مردان والی، خان عبد الخالق. باقی تو بھٹو پنجاب سے جیتا تھا یا سندھ سے جیتا تھا. تو عمران خان کی یہ صورتحال بھی نہیں. وہ تو چاروں صوبوں میں مقبول ہے، وہ تو آزاد کشمیر میں بھی مقبول ہے، گلگت بلتستان میں بھی مقبول ہے. تو جو بندہ اس حد تک مقبول ہو، اداروں کے اندر بھی اس کے چاہنے والے بہت سے، تو جو 98% یا 96% پاکستانیوں کے دلوں میں بستا ہو، اسے مائنس کرنا اتنا آسان نہیں. یہ کہنے کی بات ہے. میں نے بھٹو کی آپ کو مثال دی ہے، نہیں مائنس ہو سکتا. عمران خان تو بھی زندہ جاوید ہے، جیل میں ہے، بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، جھکتا نہیں، اور اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتا. اس کو جب کہا بھی جاتا تو وہ کہتا نہیں، قائد اعظم کی بات کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اگر مائنس نہیں کیا جا سکتا تو پھر رہا تو کیا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ جلد ہو پائے گی؟ جبکہ ان کی رہائی کے چانسز مخدوش ہوتے جا رہے ہیں جو وقت گزرتا جا رہا ہے، اور جیسی جیسی مخالف قوتیں جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہیں برسر پیرکا ہیں، کیونکہ ان کو اپنی بقا کا سوال ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عنقریب یا کچھ وقت میں جو ہے حالات بدل سکتے ہیں اور وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں؟ اور کون انہیں رہا کروا سکتا ہے جبکہ پارٹی تو بکھری ہوئی ہے؟ جی. شاہد صاحب وہ عدالتوں کے ذریعے ہی رہا ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ کسی اور ذریعے سے رہا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور رہائی ان کی قریب ہے، دور نہیں ہے. میں یہ کہوں، میں ڈیٹ نہیں دیتا کیونکہ پہلے ڈیٹ دی تھی تو وہ اس دن پتہ نہیں وکیل نہیں آیا، اگلی ڈیٹ میں جج نہیں آیا. تو عدالتوں کو بے آخر فیصلے دینا پڑے. اور وہ چونکہ جھوٹے کیسز ہیں ان پر، تو وہ کیسز جو ہے وہ واپس ہوں گے اور عمران خان کو رہائی ملے گی. عدالتوں نہیں، کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ تو جب تک بانی پی ٹی آئی اندر ہیں تب تک ہی قائم ہے. وہ انہیں آج 2 دن 4 دن کے لیے باہر ضمانت میں نکال کے دیکھ لیں، حکومت تو بگڑتی ہوئی دکھائی دے گی. اور وہ خود اپنے منہ سے ان کے جو ہے وزراء کہتے ہیں یہ بات کہ وہ تو ہم سے معاہدہ ہی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو معاملات ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. وہ تو اس میں ہے کہ ہم نے ان کو رہنے ہی نہیں دینا. تو جب ہماری بقا کا سوال ہے تو پھر ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہ اندر ہی رہیں جب تک جو ہے ہم اقتدار میں ہیں. دیکھیے ساری کوششوں کی کامیاب نہیں ہو سکتی. جی. کوششیں تو انہوں نے بہت کر دی، ڈلیور کیا کیا. اور اب جب دنیا بھی آپ کے طاقتوروں سے بات کرتی ہے تو عمران خان نے کون سی غلطی کی؟ عمران خان بھی کہتا تھا کہ میں انہی لوگوں سے مذاکرات کروں گا جو بااختیار ہے. تو اب تو دنیا نے اس پہ تصدیق کر دی ہے عمران خان کی. یہ تو تصدیق ہوگی، لیکن ہماری جو بااختیار قیادت ہے وہ عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی نا. اصل تو مسئلہ یہ ہے، تو کرنی چاہیے نا. وہ نہیں کر رہے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے پھر بات بنے گی؟ نہیں کرنا نہیں چاہتے تو پھر کیوں ملتے ہیں؟ ہاں ملتے تو ہیں. اگر میں نے آپ سے بات ہی نہ کرنی ہو تو میں آپ سے ملوں کیوں؟ ٹھیک ہے. تو ملتے تو ہیں اب. لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ عدلیہ کے ذریعے رہا ہوں گے. 2-4 مہینے لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ لوگوں کے دلوں سے اس کو کوئی نکال سکتا ہے. سب کچھ اس کی پارٹی کے خلاف کر کے دیکھ لیا ہے. 100% 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
کیسز بنا کے تشدد کر کے لڑکے لڑکیاں اٹھا کے جو ظلم و ستم ہو سکتا تھا وہ حکومت نے کیا ہے. اس کے باوجود عمران خان کی محبت کم نہیں ہوئی. زیادہ عوام کے دل میں محبت کم ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن حکومت جو موجودہ ہے سر، آخری اس حوالے سے سوال کے وہ اپنی کارکردگی کے بنیاد پر عوام کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جہاں پنجاب حکومت جو ہے وہ دعوے دار ہے کہ وہ عوام کے لیے بڑے منصوبہ سازی کر رہی ہے، بڑے بڑے منصوبے لا رہی ہے اور ان کو جلد از جلد بائے تکمیل تک پہنچا رہی ہے. اسی طرح وفاق حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ دعوے دار ہے کہ وہ نہ صرف عوام بجٹ دوست لائی ہے بلکہ عوام کے حوالے سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے، اور ہم ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومت جو ہے واقعی عوام کے لیے کچھ کر رہی ہے اور عوام کے دل میں گھر کر رہی ہے کہ جس سے بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی؟ شاید صاحب ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ بڑے خوش ہیں جی کیونکہ باہر دودھ اور شہد کی نہریں ہیں. ٹھیک ہے. لوگ کوئی خودکشی نہیں کر رہا، جی جی کوئی چوریاں نہیں ہو رہی، ہاں اور لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے آ جاتے ہیں. ہاں اتنی خوشحالی ہوتی ہے. ہاں اور خوشحالی اتنی ہو گئی ہے کہ آفیشلی ڈاکومنٹ جو ہے ان میں 10 کھرب کا ڈاکہ پڑ رہا ہے. کہیں پہ 32 کروڑ کا ارکے گلاب آ جاتا ہے سڑکیں دھونے کے لیے. کہیں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، دبئی جاتے ہیں لوگ اسی صوبے اور وفاق میں سے. ٹھیک ہے. اور کہیں وفاق کے بنائے ہوئے جو نئے پل ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو حالت تو بہت اچھی ہے. اور کہیں ایک وزیر اعلیٰ نے امریکہ جانا ہوتا ہے تو پھر اس کی میک اپ آرٹسٹ کا ویزا نہیں لگ رہا ہوتا. اب تو خیر لگ گیا ہے، پہلے نہیں لگ رہا تھا اس لیے وہ نہیں جا رہی تھی. ایک نون لیگ کے ایک بندے نے میرے ساتھ تبصرہ کیا تھا، ان کے کوئی ایم پی ہے، میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، اور انہوں نے جو کچھ پہلے کہا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ 5 عورتیں حکومت کر رہی ہیں پنجاب پہ. ٹھیک ہے. اور ان 5 عورتوں کے پہلے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ مناسب نہیں ہے کہنا کہ انہوں نے وہ کیا استعمال کیا تھا لفظ. تو وہ بھائی 5 عورتیں پنجاب میں حکمران ہیں. کبھی وہ موٹر سائیکلوں کے لیے گرین لائن لگا دیتی ہے، مرضی ہے ان کی. اور آپ لاہور میں ہوتے ہیں، آپ نکلے لاہور میں دیکھیں ہر طرف تصویریں لگی ہوئی ہیں. لوٹے پہ بھی تصویر ان کی ہے، بس پہ بھی تصویر ان کی ہے، کفن پہ بھی تصویر ان کی ہے، قبر پہ بھی تصویر ان کی ہے، ریڑھی پہ بھی ان کی تصویر ہے، اور جو مر رہا ہے اس پر بھی ان کی تصویر ہے. چونکہ اس کی جو رپورٹیں آئیں گی اسپتال میں وہاں ان کی تصویریں ہیں. تو تصویروں کی بھوک نہیں جا رہی تشہیر کی. اب اگر دیواروں پہ لکھنے سے نام روشن ہوتے تو بہت سے لوگوں کے نام روشن ہو جاتے جو دیواروں پہ بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں. لیکن یہ سچے جذبے اور سچی خدمت سے نام روشن ہوتے ہیں، دیواروں پہ لکھنے سے یا اشتہارات چھاپنے سے یا آپ کی بسوں پہ تصویریں لگانے سے یا دیواروں پہ تصویریں لگانے سے یا ریڈیو پہ تصویریں لگانے سے شہرت نہیں ملتی. عزت وہی ہوتی ہے جو لوگ آپ کی دل سے کریں. بدقسمت ہے وہ شخص جس کی عزت خوف کے باعث کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکمرانوں کی عزت کسی کے دل میں ہے. عام لوگ جو ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں. پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے ہے اور حکمران کتنے خوش ہیں. نئی گاڑیاں لے لی ہیں، پتہ نہیں 183 خوشحال پنجاب ہے جی. اسپیکر کی تنخواہوں میں، وزراء کی تنخواہوں میں، اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے. وفاق میں بھی 600% اضافہ ہوا ہے اراکین کی تنخواہوں میں، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں. اور وفاق میں بھی بہت سی گاڑیاں کہیں کسی
بیسمنٹ میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ تو خوشحالی کی علامت ہے. اور آپ کا جو چیئرمین ایف بی آر ہے وہ کہتا ہے 95% پاکستانی لوگ ٹیکس دینے کی سکت نہیں رکھتے. تو اس سے آپ خوشحالی کا اندازہ لگا لیں. میں تو آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں بڑا خوش ہے. اور میرا چہرہ تو مظہر صاحب آپ کو دیکھ کے آپ کا تجزیہ سن کے خوش ہے اور باغ باغ ہوتا ہے، لیکن اصل حقیقت آپ نے بالکل جو سوال اٹھایا وہ بالکل درست ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں دیکھیے، جھانکیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا واقعی جو ہے آپ خوشحال ہیں، کیا واقعی آپ خوش ہیں، کیا آپ واقعی اس حکومت سے مطمئن ہیں. اگر آپ مطمئن ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی گزشتہ حکومت سے بہتر ہے اور عوام کی حمایت جو ہے ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مل رہی ہے. لیکن اگر آپ خوش نہیں ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے اندر خوشحالی نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ حقیقی خوشی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جتنی مرضی تشہیر کر لے، تصویریں لگا لے، جتنی مرضی منصوبے نمائشی اعلانات اور اقدامات کر لے، لیکن حقیقت جو ہے وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتی ہے. عوام کے واقعی حقیقی ریلیف دینے سے ہی جو ہے وہ عوام میں خوشی آئے گی اور عوام کی حمایت حاصل ہو پائے گی. یہ نمائشی اقدامات اعلانات سے جو ہے وہ نہ عوام خوش ہو پائے گی، نہ ہی اپنی حمایت دے پائے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.